Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will wind up our discussion of 7 C's. हमने इससे पहले 5 C's पढ़े थे. आखिरी जो 2 C's हैं जिसमें एक कोर्टिसी है और करेक्टनेस है, इसको आज इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ कोर्टिसी से. कोर्टिसी जैसे मैंने आप लोगों को जब हम कंसिडरेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कंसिडरेशन और कोर्टिसी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. यहाँ पर कोर्टिसी को ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है. ट्रू कोर्टिसी इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर नॉट ओनली ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स बट आल्सो दियर फीलिंग्स. यहाँ पर देखिए ये कोर्टिसी जो है ये कंसिडरेशन से किस तरीके से मुख्तलिफ है, हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. बट इन कंसिडरेशन आवर मेन फोकस इज़ ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स. दूसरे क्या सोचते, तो ये भी यू एटीट्यूड है. और इस कोर्टिसी में सिर्फ ये चीज़ नहीं, उसके साथ एक और चीज़ भी मिल जाती है जिसको कहते हैं फीलिंग्स. तो दूसरे लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, जज्बात क्या हैं, तो आपने उनके जज्बात का भी ख्याल रखना होता है जब आप उसको कोई मैसेज लिख रहे होते हैं, कोई लेटर लिख रहे होते हैं. तो ट्रू कोर्टिसी इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर नॉट ओनली ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स. तो देखिए अगर हमारी ये फोकस सिर्फ इस चीज़ पर हो कि दूसरों की पर्सपेक्टिव क्या है, तो वो सिर्फ हमारी कंसिडरेशन बन जाती है. लेकिन इसके साथ अगर हम ये भी मिलाएं बट आल्सो दियर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को भी उनके साथ मिला दें, तो ये दोनों मिलकर हमारी कोर्टिसी उसको बना देती हैं. कोर्टिसी की जो सी है यानी ये 6 नंबर पे जो हमारे पास सी हैं, तो ये हमें हासिल हो जाती हैं. तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने अपने मैसेज में, अपने लेटर में, अपनी CV में या जो भी मैसेज आपका होता है आपने उसमें उसका ख्याल रखना होता है. कोर्टिसी स्टेम्स फ्रॉम ए सिंसियर यू एटीट्यूड. यहाँ पर देखिए ये सिंसियर यू एटीट्यूड पहले ये कंसिडरेशन में भी हमने पढ़ा था कि यू एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका, जिसमें आप से अपने आप का नहीं बल्कि आप किसी और का ख्याल रखते हैं, यानी जिसको आप लिख रहे होते हैं आप उसका ख्याल रखते हैं. तो वो सिंसियर एटीट्यूड जो है उनसे आपकी कंसिडरेशन और आपकी कोर्टिसी की जो सी हैं वो आपके इससे मिल जाती हैं, आपको हासिल होती हैं अपने मैसेज में. तो इसके लिए यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं. मिसाल के तौर पे ये आपको सिंसियर होना चाहिए, टेक्टफुल, थाटफुल और अप्रिशिएटिव होना चाहिए. एंड यूज़ एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट, यानी जो दूसरे आदमी की रिस्पेक्ट वो शो करे, आपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके मैसेज में कोर्टिसी आ जाए. और इस तरीके से चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, आप ऐसे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें जिसमें कोई इम्तियाज़ ना हो. यानी ये इम्तियाज़ जेंडर के बेस पर भी हो सकता है, रेस, इथनिक ऑरिजन और फिज़िकल फीचर्स वगैरह, इन चीज़ों की बुनियाद पर हो सकता है. तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हैं कि ये टेक्टफुल कैसे होगा, थाटफुल, अप्रिशिएटिव आपका ये एटीट्यूड कैसे हो जाता है. तो यहाँ पर आपको जो पहली चीज़ बताई गई है कि कोर्टिसी हासिल करने के लिए अपने मैसेज में आपको सिंसियरली टेक्टफुल होना चाहिए, थाटफुल होना चाहिए और अप्रिशिएटिव होना चाहिए. तो यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं. ये देखिए मैं यहाँ पर ये एरो का निशान लगाता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये जो हैं ये टेक्टलेस हैं, ये ब्लंट हैं, और यहाँ पर ये मोर टेक्टफुल है. तो बजाय ये टेक्टलेस एक्सप्रेशन के, ब्लंट एक्सप्रेशन के, आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहिए. देखिए ये किस तरीके से, देखिए अगर आप किसी को अपने लेटर में लिखते हैं या किसी के लेटर के जवाब में आप लिखते हैं कि योर लेटर वाज अ स्टूपिड लेटर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट, तो देखिए ये उस बंदे को कितना अच्छा फील नहीं होगा कि उसने मेरे लेटर का जवाब किस तरीके से ये लिख के दे दिया है कि मेरा लेटर जो है वो स्टूपिड लेटर है और वो जो जिसको मैंने भेज दिया है ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट. तो बजाय इसके अगर ये टेक्टलेस के बजाय अगर हम मोर टेक्टफुल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, फिर इसके बाद आप उसके बाद चले जाए कि ठीक है आपने तो लिख दिया होगा लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है या कुछ इस तरीके से. तो देखिए ये किस तरीके से आपने उन्हीं अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करके और उसको कोर्टियस बना के आपने उसको पेश कर दिया. तो सबसे पहले ये सिंसियर, टेक्टफुल और थाटफुल अप्रिशिएटिव एटीट्यूड हासिल करने के लिए बजाय इस
طرح کے بلنٹ اور ٹیکٹلیس ایکسپریشن کے آپ کو اس طریقے سے ٹیکٹفل ایکسپریشن کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں یوز ایکسپریشن دیٹ شو ریسپیکٹ. آپ اس طریقے سے وہ استعمال کریں اپنے لیٹر میں اپنے ایکسپریشنز کو، اپنے باتوں کو، کہ جس میں دوسرے آدمی کی جو رسپیکٹ ہیں آپ اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں. دیٹ شو رسپیکٹ، آپ کی رسپیکٹ کو شو کرے تو آپ اس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کریں، ایکسپریشن لائے. اومٹ اریٹیٹنگ ایکسپریشن، کوئی ایسا ایکسپریشن ہو جو اریٹیٹنگ ہو، جو یعنی تکلیف دینے والا ہو، جو نقصان دینے والا ہو، غصہ کرا دینے والا ہو. یہ جس طریقے سے یہاں پر یہ دیکھے جو پہلے ہم نے پڑھا اسٹیوپڈ لیٹر وغیرہ اس قسم کے، تو اس قسم کے اگر کوئی ایکسپریشن ہے اریٹیٹنگ ایکسپریشن، اس کو آپ اومٹ کریں، آپ اس کو حذف کریں، آپ اس کو ان میں سے نکال لیں. اور اس طریقے سے اومٹ کویسچنیبل ہیومر، کوئی ایسا ہیومر، ایسا مزاح یا مذاق کہ جو کویسچنیبل ہو، یعنی جو ٹھیک نہ لگے، جو اچھا نہ لگے، تو آپ اس کویسچنیبل ہیومر کو بھی ان میں سے اومٹ کریں. تو یہ ہمارے پاس یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہ کورٹیسی کو حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ نمبر 3 پہ جو ہے اس کو زیادہ تفصیل سے بھی لکھ دیا گیا ہے یہاں پر کہ نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشن. آپ کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے جو نان ڈسکریمنیٹری ہو، یعنی جو امتیاز والے نہ ہو. یہ امتیاز عام طور پہ یہ میل فیمیل کی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ کسی کالے گورے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. مختلف طریقوں سے یہ ڈسکریمنیٹری لینگویج کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ کی کوشش کیا ہوگی اگر آپ اپنے میسج میں کورٹیسی لانا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی جو ڈسکریمنیٹری ورڈز ہیں اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ کون سے چوز کریں؟ نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشن چوز کریں. یہاں پر دیکھیے another requirement for courtesy is the use of non discriminatory language. ایسی لینگویج یوز کریں جو نان ڈسکریمنیٹری ہو. دیٹ ریفلیکٹس ایکول ٹریٹمنٹ آف پیپل، جس میں لوگوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ ایکول ہو، اور اس میں آپ اس کے جینڈر کا یا اس کے ریس کا، اس کے جینڈر کے بیس پر یا اس کے ریس کی بنیاد پر یا اس کے جو ایتھنک اوریجن ہے اس کی بنیاد پر یا اس کی جو فزیکل فیچرز ہیں اس کی بنیاد پر آپ اس میں امتیاز نہ کریں. تو پھر اس قسم کا میسج آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشن آپ کے آ جاتے ہیں اور آپ کو کورٹیسی حاصل ہوتی ہے. یہاں پر پھر سے آپ کو یہ نان ڈسکریمنیٹری لینگویج یوز کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر یہ 2 چیزیں دی گئی ہیں. ایک ہے کہ آپ سیکسسٹ ٹرم کا استعمال نہ کریں، اور اس طریقے سے آپ سنگولر پروناؤنس کا استعمال نہ کریں. تو دیکھیے اس کو بھی تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم یہ سیکسسٹ ٹرمز کا استعمال نہ کریں گے. سیکسسٹ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھیے ہماری جو لینگویج ہیں عام طور پہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں ہم اس قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ فریش مین. تو فریش مین تو آپ نے لکھ دیا، یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو کہ پہلے سال میں یا پہلے مہینے میں داخل ہوتے ہیں کالج میں، یونیورسٹیز میں، تو اس کے لیے پھر عام طور پہ یہ فریش مین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس میں صرف یہ مین تو نہیں ہوتی، اس میں ویمن بھی ہوتے ہیں، اس میں گرلز بھی ہوتے ہیں. تو اگر اس کی بجائے اگر یہ لکھے کہ انٹرنگ اسٹوڈنٹس یا فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، تو دیکھیے یہاں پر یہ اسٹوڈنٹس میں میل اور فیمیل دونوں آ جاتے ہیں، پھر یہ نان ڈسکریمنیٹری ہو جاتا ہے اگر ہم اس طریقے سے لکھیں گے، نہ کہ یہ کہ ہم فریش مین لکھیں. پھر اس طریقے سے مین پاور، تو دیکھیے یہ مین پاور یہ عام طور پہ استعمال ہونے والا ورڈ ہے، لیکن اگر ہم اس لفظ پہ سوچیں، اس کی ڈیٹیل میں جائے تو اس میں یہ مین پاور، یہ وومن پاور کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں بھی پھر ڈسکرمنیشن آ جاتا ہے کہ آپ وومن کو مینشن کرتے ہیں، مین کو مینشن نہیں کرتے، یا اگر ہم مین پاور کا استعمال کرتے ہیں تو لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں ویمن رہ جاتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر ہم ورکر لکھے، اس کی بجائے اگر ہم امپلائیز لکھے، اگر ورک فورس لکھے یا پرسنل لکھے، تو یہ نیوٹرل ورڈز ہوتے ہیں جو کہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو آپ اپنی کورٹیسی کو لانے کے لیے، شائستگی کو لانے کے لیے اپنے میسج میں آپ اس قسم کے ورڈ استعمال کریں جو دونوں کے لیے ہو. یہ یہاں پر ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں. عام طور پہ ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، چیئرمین. تو دیکھیے یہ چیئرمین تو ٹھیک ہے عام طور پہ استعمال ہونے والا ورڈ ہے، لیکن اگر ہم اس کی بجائے چیئر پرسن
चेयर पर्सन का वर्ड यूज़ करें तो ये चेयर पर्सन में फिर मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, ये सिर्फ मेन तक महदूद नहीं होता। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड है मैन मेड, तो मैन मेड में भी यही मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है कि मैन, तो इसकी बजाय अगर हम ये लिखे मैन्युफैक्चर्ड, इसके बजाय अगर हम कंस्ट्रक्टेड लिखे, इसके बजाय अगर हम ये बिल्ट लिख दे, तो देखिए ये वर्ड जो है ये ज़्यादा न्यूट्रल हो जाते हैं और फिर आपका वो जो मैसेज हो जाता है, मैसेज जो है आपका वो कोर्टियस बन जाता है। ये बजाय मैन मेड के मैन्युफैक्चर्ड, कंस्ट्रक्टेड एंड बिल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो ये सेक्सिस्ट टर्म्स हैं, यानी जो कि सेक्सिज्म की बुनियाद पर, जो जेंडर की बुनियाद पर ये इम्तियाज़ किया जाता है इसमें, तो बजाय इसके कि हम ये क्वेश्चनेबल, ये देखिए यहाँ पर ये जो इस साइड पे लिखे गए हैं ये क्वेश्चनेबल वर्ड्स हैं, इस पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। बजाय इसके कि हम ये क्वेश्चनेबल वर्ड यूज़ करें, इसकी बजाय अगर हम ये डिज़ायरेबल वर्ड यूज़ करें, ये ज़्यादा डिज़ायरेबल है। देखिए वो कोई गलत नहीं है, ये फ्रेश मैन पावर और मैन मेड ये कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके बजाय अगर ये इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है और फिर आपके मैसेज में कोर्टेसी आ जाती है। फिर इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है ये उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन के हवाले से कि हम अगर सिंगुलर पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो सिंगुलर पर्सन इतना कोर्टियस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जब हम उसके लिए कोई प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं, कोई प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चनेबल है, एनीवन हु कम्स टू क्लास लेट विल गेट हिज ग्रेड रिड्यूस्ड। जो कोई भी क्लास में लेट आता है तो उसको कम नंबर दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एनीवन ये सिंगुलर वर्ड यूज़ हुआ है, प्रोनाउन यूज़ हुआ है। हु कम्स, यहाँ पर देखिए ये कम्स, ये वर्ब जो है ये उसके मुताबिक वो सिंगुलर यूज़ हुआ है। लेटर विल गेट हिज ग्रेड, अब देखिए यहाँ पर ये हिज में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो ये सिंगुलर में ये सिर्फ ये फिर मेल के लिए आ गया, फिर इसमें अगर ये एनीवन में कोई फीमेल हो तो उसके लिए तो फिर हर होना चाहिए। तो देखिए ये इसमें प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चनेबल है। इसके बजाय अगर हम ये इस्तेमाल करें ज़्यादा डिज़ायरेबल, स्टूडेंट्स हु कम लेट टू क्लास विल हैव देयर ग्रेड्स रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स में ये मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। हु कम टू लेट टू द क्लास विल हैव देयर ग्रेड्स, अब दियर में मेल फीमेल दोनों आ गए, उनके ग्रेड्स रिड्यूस होंगे। तो इस तरीके से ये सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करके सिंगुलर प्रोनाउन की बजाय अगर हम ये प्लूरल वर्ड का या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मैसेज ज़्यादा कोर्टियस हो जाता है। इस तरीके से ये जो सेक्सिस्ट टर्म्स हैं इसके बजाय अगर हम ये ज़्यादा डिज़ायरेबल वर्ड्स जो हैं अगर इसका इस्तेमाल करें तो यानी जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन है इसके हवाले से, तो ये हमारा मैसेज ज़्यादा कोर्टियस बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और भी बताई गई हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन जो रिस्पेक्ट शो करे उसका इस्तेमाल करे, लेकिन जो इरिटेटिंग एक्सप्रेशन हो वो ओमिट करे, और इस तरीके से जो क्वेश्चनेबल ह्यूमर हो उसको भी ओमिट करे। इस तरीके से जो टैक्टलेस या ब्लंट किस्म के एक्सप्रेशन है इसकी बजाय अगर आप ये टैक्टफुल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसमें आपके मैसेज में ज़्यादा कोर्टेसी आ जाती हैं। आखिर में या मतलब एक कोर्टेसी को समअप करते हुए वो इब्तिदा में फिर से मैं आ जाता हूँ कि आपकी कंसिडरेशन प्लस आपकी जो दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स है उनका ख्याल करते हुए आपको कोर्टेसी हासिल हो जाती है। कंसिडरेशन की जो सी है वो हमें कैसे हासिल होती है, जब हमें यू एटीट्यूड का ख्याल रखते हैं, और यू एटीट्यूड में द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, दूसरे लोग की जो पर्सपेक्टिव है इसका ख्याल रखते हैं, और इस का ख्याल रखने के साथ साथ अगर हम दूसरे लोगों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें तो हमारा मैसेज जो होता है वो कोर्टियस बन जाता है। तो जिस तरीके से हमने कंसिडरेशन में भी पढ़ा था कि ये जिस तरीके से हमारी इथिक्स का वो मुजाहरा होता है कि आपकी इथिक्स दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की इज़्ज़त करना, दूसरों को अच्छे नामों से पुकारना, कोई ऐसा एक्सप्रेशन इस्तेमाल न करना जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, जिससे वो अपने आप को अच्छा महसूस न करे। तो अगर वो गलत या नेगेटिव एक्सप्रेशन को आप ओमिट करते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को ले आते हैं, एक्सप्रेशन को ले आते हैं, तो इससे आपका मैसेज ज़्यादा कोर्टियस बन जाता है और आपको ये सी जो कोर्टिसी हैं वो हासिल हो जाती हैं।
اب آخر میں ہمارے پاس یہ جو لاسٹ کی ہے، لیٹ می ریموو آل دا ڈرائنگس، وہ جو پہلے ہم نے کی تھی کریکٹنیس، تو آخری جو ہمارے پاس سی ہے وہ ہے کریکٹنیس کی. اور کریکٹنیس کے ابتدا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جتنا بھی فوکس ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا، ہمارے ٹیچرس کا، وہ اس چیز پر ہوتا ہے. دیکھیے جب بھی کوئی لینگویج ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، کوئی ٹیچر انہیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس میں ہمیشہ کے لیے زیادہ فوکس اگر اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے یا ٹیچر کا ہوتا ہے اس کے گرامرس پر ہوتے ہیں، اس کے رولز پر ہوتا ہے. تو یہ گرامر، رولز، پنکچویشن، اسپیلنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کے میسج میں کریکٹنیس لاتا ہے. تو ہمارا جو عموماً فوکس ہوتا ہے وہ اس کریکٹنیس پر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اکثر ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ کریکٹنیس آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس پر کانشیس بنایا جائے کہ جس طرح کہ آپ کو جو گرامر سیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپریشن غلط ہیں، اس کے بجائے اگر آپ یہ ایکسپریشن استعمال کریں تو یہ زیادہ صحیح ہے. تو یہ حاصل کرنے یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ عمل جو ہوتا ہے، یہ کریکٹنیس کا ہوتا ہے. یہاں پر اس لیے اس کو میں نے صرف ایک ہی سلائیڈ میں وہ سم اپ کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی لینتھی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہم زیادہ اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس فیملیئر ہیں، تو گرامر کے جتنے بھی وہ ہیں رولز ریگولیشنز وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ اتنا کوئی چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے. لیکن چونکہ ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر ہیں اور صرف وہ اسپیکٹ میں نے یہاں پر اپنی سلائیڈ میں مینشن کیے ہوئے ہیں جو شاید ہم نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی ہو. ایٹ دا کور آف کریکٹنیس آر پراپر گرامر. دیکھیے یہاں پر وہ جو ابتدائی یہ جو ریمارکس ہیں، پراپر گرامر. اگر آپ کا گرامر ٹھیک ہے، آپ نے گرامیٹیکل کوئی مسٹیک نہیں کیا تو آپ کے میسج میں کریکٹنیس آ جاتا ہے. اس طریقے سے پنکچویشن، آپ نے پنکچویشن کا صحیح استعمال کیا ہے. دیکھیے ایک غلط پنکچویشن سے آپ کا میسج غلط ہو جاتا ہے اور ان کا جو سینس ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اور اس طریقے سے اسپیلنگ میں بھی کبھی کبھار آپ لوگوں سے اگر کوئی مسٹیک وغیرہ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو ریڈر ہوتا ہے، آپ کا جو پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہو جاتی. تو افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے کریکٹنیس لانا ہے اور کریکٹنیس کے لیے آپ کو پراپر گرامر، پنکچویشن اور اسپیلنگ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ 2-3 چیزیں یہاں پر میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یوز دی رائٹ لیول آف لینگویج. دیکھیں کچھ لینگویج فارمل ہوتا ہے، کچھ لیس فارمل ہوتا ہے، کچھ انفارمل ہوتا ہے. تو کس سیٹنگ میں آپ لینگویج کو یوز کریں گے اور کس قسم کی لینگویج آپ یوز کریں گے، کتنا گرامر کا، پنکچویشن کا، اسپیلنگ کا آپ خیال رکھیں گے. پھر اس طرح چیک ایکوریسی آف فیگرز، فیکٹس اینڈ ورڈز. کچھ فیگرز ہوتے ہیں، کچھ فیکٹس ہوتے ہیں، آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. اینڈ مینٹین ایکسیپٹیبل رائٹنگ میکینکس. جو آپ کے رائٹنگ میکینکس ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ لکھیے تو آپ اس کو بھی مینٹین کریں. تو یہ 3 جو بہت براڈ قسم کے ایریاز ہیں یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیے ہیں. ادروائز یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، آپ لوگ اس کو اتنا چھوٹا نہ سمجھیں کہ کریکٹنیس بہت اسمال سا ٹاپک ہے یا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سٹارٹ میں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم جتنے بھی گرامر کے رولز پڑھتے ہیں، گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں یا گرامر کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ اس کریکٹنیس پر ہوتا ہے. ہم کو اس میں گرامر بتایا جاتا ہے، پنکچویشن، اسپیلنگ، یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں بتائی جاتی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر میں نے اس کو چھوٹا کر دیا. ادروائز یہ بہت ہی براڈ ٹاپک ہیں اور اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے. اگر ایک گرامر کو آپ لے لیں تو دیکھیے وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. ایک پنکچویشن کو لے لیں، اسپیلنگ کو لے لیں، اس طرح اور بھی لینگویج سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس کے میکینکس ہیں وغیرہ، تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر یوز دی رائٹ لیول آف لینگویج. یہاں پر لینگویج آپ کس طریقے سے استعمال کریں. دیکھیے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ فارمل ہوتے ہیں، کچھ لیس فارمل ہوتے ہیں، کچھ انفارمل ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر میں آپ کو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ جو فارمل ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر آپ کالج کے پرنسپل کو یا یونیورسٹی کے وی سی کو کوئی لیٹر وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ فارمل ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ ایگزام میں کوئی پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فارمل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ
اپنے کسی دوست کو لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لیس فارمل ہو جاتا ہے، یا وہ سچویشن آپ سے اتنی فارمیلٹی کا تقاضا نہیں کرتی. لیکن اگر آپ دوست کو کسی ہنسی مزاح یا کوئی مطلب جوک وغیرہ اس قسم کی باتیں آپ ان سے کرتے ہیں تو وہ پھر انفارمل سا ہو جاتا ہے. وہ جو عام دوستوں کی آپس میں وہ گپ شپ ہوتی ہیں وغیرہ تو وہ زیادہ وہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ انفارمل ہو جاتی ہیں. تو ایک فارمل ایک انفارمل. پھر فارمل میں کچھ ہیں بہت زیادہ فارمل، کچھ لیس فارمل ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ کچھ مثالیں آپ کو دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے کچھ ورڈز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پارٹیسپیٹ، تو پارٹیسپیٹ بڑا فارمل ہوتا ہے. پارٹیسپیٹ کی جگہ اگر ہم جوائن کا لفظ استعمال کریں، دیکھیں وہی معنی ہے لیکن وہ لیس فارمل ہے. اس طریقے سے پروکیور کی جگہ اگر ہم گیٹ کا لفظ استعمال کریں، حاصل کرنا، وصول کرنا یا مطلب لے لینا، یہ اس کے لیے خریدنا وغیرہ مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں. وہی ایک ہی معنی ہے گیٹ اور پروکیور، لیکن وہ پروکیور جو ہیں وہ زیادہ فارمل ہے ایز کمپیئر ٹو گیٹ. اس طریقے سے انڈیور کی معنی کوشش، اور اس کا جو متبادل ہیں وہ ہیں ٹرائی. بہت ہی آسان سا ورڈ ہے، آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا اور بہت ہی مطلب اکثر یوز ہوتا ہے ٹرائی. لیکن یہ انڈیور پھر وہ زیادہ فارمل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اسرٹن، اس کی جو میننگ ہے وہ فائنڈ آؤٹ، لیکن فائنڈ آؤٹ وہ لیس فارمل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسرٹن. تو دیکھیے آپ نے اپنی کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ اگر زیادہ فارمل ہے تو آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. یہ صرف یہ الفاظ نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کا یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ لیس فارمل ہیں تو آپ اس قسم کے ورڈز پر زیادہ توجہ دیں. تو یہ کریکٹنیس پہ لے آتا ہے. دیکھیے اگر آپ بہت ہی زیادہ فارمل کانٹیکس میں لیس فارمل ورڈز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی کریکٹنیس کو متاثر کرتا ہے. تو آپ نے سچویشن کو دیکھنا ہے کہ وہ فارمل ہے، لیس فارمل ہے، بہت زیادہ فارمل ہے یا انفارمل ہے. تو پھر آپ نے اس کے حوالے سے ان ورڈز کا یوز کرنا ہوتا ہے، استعمال کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایکسکیوز می، چیک ایکوریسی آف فیگرز، فیکٹس اینڈ ورڈز. آپ کی جو فیگرز ہوتے ہیں، کچھ اعداد و شمار آپ نے لکھے ہوتے ہیں اس میں، کچھ فیکٹس آپ نے اس میں لکھے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ ایسے ورڈز اپنے میسج میں لکھے ہوتے ہیں. اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے، اس کی ایکوریسی کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ویریفائی یور اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا. آپ کا جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا مثلا وہ کچھ فیگرز ہوتے ہیں، کچھ ہنس ہوتے ہیں، اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو یہ آپ کیا کریں، آپ یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا وہ اس کو آپ ویریفائی کریں. آپ نے اس کو غلط تو نہیں لکھا ہے. یہ عام طور پہ مثال میں آپ کو یہ اکنامکس کی مثال دے دوں کہ یہ مطلب ہے کہ وہ امپورٹ کتنے، ایکسپورٹ کتنے. تو سے فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں یہ اکانومی کے حوالے سے اور اس میں آپ یہ فیگرز غلط لکھتے ہیں تو یہ مسئلہ بنا دیتا ہے. تو آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پھر اس کے بعد ڈبل چیک یور ٹوٹلز. آپ کی جو ٹوٹلز ہیں آپ اس کو ڈبل چیک کریں، یعنی ایک مرتبہ چیک کریں، دوبارہ بھی چیک کر لے، دوبارہ بھی چیک کر لے. تو اس سے پھر آپ کا وہ جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ غلط نہ آئے، کیونکہ پھر بعد میں وہ ریڈر کے لیے مسئلہ نہ ہو. تو آپ کی جو وہ ہیں تو وہ بھی وہ جس طریقے سے میں نے آپ کو مثال دی وہ اکنامکس کی کہ اگر آپ کوئی اکنامکس سے ریلیٹڈ کوئی لیٹر وغیرہ کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی آئٹمز وغیرہ کوئی لکھتے ہیں، ان کی قیمتیں لکھتے ہیں، تو آخر میں اگر آپ اس کا ٹوٹل لکھتے ہیں تو اس ٹوٹل کو آپ ڈبل چیک کر لیں، کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، غلطی نہ ہو. Have someone else read your message if the topic involves data. دیکھیے کسی اور سے اپنا وہ جو میسج ہیں وہ پڑھا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ہی میسج کو، اپنی ہی لیٹر کو یا ایسے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بالکل اس کو صحیح لکھا ہے. اگر ہم اس کو بار بار پڑھیں بھی، اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا بریک دے دیں. یعنی مطلب آپ نے میسج لکھ دیا، آپ نے ایک دو مرتبہ اس کو چیک کیا کہ کہیں اس میں غلطی نہ ہو، تو پھر آپ اس میں کچھ ٹائم دے دیں، مثلا 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا. وہ آپ کے وہ میسج پہ یا ایسے پر یا مطلب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم اویلیبل ہے. یا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ مکمل 1 دن دے دیں. یعنی مطلب ہے کہ آپ اس وقت اس کام کو چھوڑ دیں، 1 دن کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو دیکھ لیں. تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ تو میں نے غلطی کی ہے. یعنی آپ فریش مائنڈ کے ساتھ آئیں گے.
اگر یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے اور آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے اور آپ کا سچویشن آپ کے لیے فیزیبل ہے، تو آپ یہ کریں کہ کسی اور سے اپنا میسج ریڈ آؤٹ کر لے کہ یہ میرا میسج دیکھ لے، کہیں اس میں کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے. تو دوسرے آدمی کو جو آپ کا میسج پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو آپ کی غلطیوں کا پتہ چل سکتا ہے، تو آپ اپنا میسج کسی دوسرے سے بھی پڑھ لیں. ڈٹرمن میں دا فیکٹ ہیز چینج اوور ٹائم. دیکھیے یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فیکٹ ہیں جس کو آپ اپنے میسج میں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ ٹائم گزرنے کے ساتھ یہ فیکٹ یا فگر تو چینج نہیں ہوا ہے. اگر چینج نہیں ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر چینج ہوا ہے تو آپ وہ جو فریش آپ کے ساتھ فیکٹ اور فگر ہیں آپ اس کو لکھ دیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. تو یہاں پر یہ ایک اور فیکٹس اور فگرس کی اور ورڈس کی ایکوریسی کے لیے یہ چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، جس کو میں نے دوبارہ سے وہ 1 2 3 4 پر یہاں پر اس پہ لگا دیا. تو آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے میسج میں ایکوریسی کو لانے کے لیے. یعنی یہ وہ گرامر کی، پنکچویشن اور اسپیلنگ کی کریکٹنیس وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. آپ نے یہ فارمل انفارمل کے حوالے سے یا فارمل مور فارمل اور لیس فارمل کے حوالے سے بھی خیال رکھنا ہے. اور آپ نے وہ جو فیکٹس اور فگر اور ورڈز ہیں ان میں سے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا یا آپ کی جو ٹوٹلز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. فیکٹس کہیں چینج نہیں ہوا ہے تو نہیں ہوا ہے. اور اس طریقے سے ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کریکٹنیس کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اپنے میسج کو کسی اور سے پڑھیں. اور آخر میں مینٹین ایکسیپٹیبل رائٹنگ میکینکس. دیکھیے ہر ایک ڈسپلن میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی میکینکس ہوتا ہے. مثلا آپ کو کوئی کسی آرگنائزیشن میں سی وی بھیجنا ہوتا ہے تو وہ آرگنائزیشن آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ سی وی اس فارمیٹ پہ لکھ دیں. مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ پبلک سروس کمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ایک باقاعدہ فارم ہوتا ہے، ایک پراپر فارم ہوتا ہے جس فارم کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر آپ نے کبھی اس پر سوچا ہو کہ اس فارم میں کیا ہوتا ہے، اس فارم میں آپ کا نیم ہوتا ہے، آپ کا فادر نیم ہوتا ہے، آپ کا CNIC، آپ کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں وہ جو آپ کے جو ایکیڈیمک ریکارڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کس ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں، تو یہ سارا ریکارڈ اس میں ہوتا ہے. یہ اگر ہم سوچیں تو یہ ایک قسم کی سی وی ہوتی ہے اور یہ آپ کو پہلے سے ایک فارمیٹ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے فارمیٹ کو اس طریقے سے یوز کریں. تو یہ یا مثال کے طور پہ کوئی اور آرگنائزیشن ہے اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے سی وی کو اسی فارمیٹ پہ لے آئے. تو یہ میکینکس ہوتے ہیں اس چیز کے، رائٹنگ کے میکینکس. تو آپ نے ان کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جو آپ کا میسج پڑھنے والا ہو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے اور ان کو پتہ ہو کہ جو انفارمیشن آپ سے ان کو درکار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ کہاں پر ان کی آپ نے یہ انفارمیشن ان کو دے دی ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمارا جو وہ کریکٹنیس کا جو سی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اس پہ ہم نے کافی ٹائم لگا دیا. یہ 7 C's پر تقریباً ہر کلاس میں دو پڑھتے رہیں. ایک تو بہت ہی لینتھی تھا جس کو ہم نے بہت زیادہ ٹائم بھی دے دیا، پورا کلاس ہم نے اس کو دے دیا. تو یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ دوبارہ سے شیئر کروں، یعنی اس کو سم اپ کرنے کے لیے. لیٹ می فرسٹ ریمو آل دا ڈرائنگس. تو یہاں پر یہ جو لیٹ می ڈو اٹ. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا یہاں پر یہ دیکھ، یہ ہمارے پاس اس کی سمری ہے. یہ 7 C's کی کمپلیٹنیس اور کنسائزنس. پہلے کلاس میں ہم نے جو اس کو ڈسکس کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے پاس یہ کمپلیٹنیس کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آتا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو ایچیو کر سکتے. تو جو ہمارا 7 C's کا جو پہلا پارٹ تھا یا جو پہلے کلاس میں جو ہم نے اس کو پڑھا تھا اس میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا. پھر کنسیڈریشن پر ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا تھا. پورا ایک کلاس ہم نے اس پہ لیا تھا کہ کنسیڈریشن کو ہم اپنے رائٹنگ میں اپنے ایسے میں کیسے لا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کریکٹنیس اور کلیئرٹی کو بھی ہم نے
علیحدہ سے ایک کلاس میں ڈسکس کیا تھا، اور آج کی اس کلاس میں ہم نے کورٹیسی اور کریکٹنس کو ڈسکس کیا. تو جس طریقے سے میں نے کلاس میں آپ کو بتایا کہ یہ کنسیڈریشن اور کورٹیسی یہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور چونکہ کنسیڈریشن پر ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا تھا، پورا ایک کلاس ہم نے لیا تھا، تو اس لیے وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کریکٹنس پر اتنا زیادہ ٹائم ہم نہیں لگائیں گے، اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیں گے. اس کے بعد یہ جو کریکٹنس ہے، وہ کریکٹنس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کریکٹنس اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، نہیں، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بلکہ یہ ساری چیز آپ جس بھی سی کو کی طرف آپ توجہ دیں، آپ اس کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے اپنی ہی جگہ پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. کریکٹنس کی امپورٹنٹ تو بہت ہی زیادہ ہیں، جس میں گرامر آتا ہے، جس میں پنکچویشن اور اسپیلنگ آتا ہے، لیکن میں نے اس کو بالکل آپ لوگ کے سامنے ڈسکس بھی نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر یہ گرامر ہم بچپن ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں. کبھی ناؤن کا استعمال ہم پڑھتے ہیں، کبھی ورب کا ہم استعمال پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے وہ جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں اور ان کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، پنکچویشن کو پڑھتے ہیں اور اسپیلنگ کو پڑھتے ہیں. تو اس کو میں نے لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ یہاں پر میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ براڈ قسم کے کنسیپٹ آپ کو دیے کریکٹنس کے حوالے سے، کہ آپ کس طریقے سے فارمل، لیس فارمل اور انفارمل کا خیال رکھیں، آپ فیکٹس اور فگرس کا کس طرح خیال رکھیں، اور اس طریقے سے آپ جس کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں یا جس آرگنائزیشن کے لیے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی جو میکینکس ہوتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں. تو یہ 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن، وہ جس طریقے سے میں نے ابتدائی کلاس میں آپ کو بتا دیا تھا، کمیونیکیشن کا مطلب ہے آپ اپنے میسج کو کسی دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی میسج کو، آپ کی بات کو سمجھ سکے. تو اگر آپ اچھی طریقے سے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے اور آپ کی سی وی کو یا آپ کے لیٹر کو جواب دے، اس کی رپلائی آپ کو دے دے، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ 7 C's کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ صرف لیٹر تک یا سی وی تک محدود نہیں ہوتا. اگر آپ اپنا ایسے لکھتے ہیں تو دیکھیے یہ بھی ایک قسم کا کمیونیکیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی آڈینس ہوتا ہے، آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، یا کوئی بھی کسی اکیڈیمیا میں آپ کسی کے لیے، یا مطلب رسالے کے لیے یا جرنل کے لیے کوئی ایسے وغیرہ آپ لکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے آڈینس کون ہوتے ہیں. اگر آپ ایگزام میں کوئی ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا آڈینس جو ہے آپ کا ٹیچر ہوتا ہے. تو وہ ٹیچر آپ سے کیا چاہتا ہے، یا وہ آڈینس آپ سے کیا چاہتے ہیں، وہ آپ کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی سوچ کو، اپنی نظریے کو، اپنی باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو بہترین کمیونیکیشن کے لیے آپ نے ان سیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایک سی کو اگر ہم لے لیں، ہر ایک سی اپنی آپ میں ایک بہت ہی براڈر ٹاپک بن جاتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ اگر ہم ان میں سے لے لیں اور اس کو اپنے رائٹنگ میں استعمال کرنا شروع کر دے، پھر اس کے بعد دوسرا کوئی ٹاپک لے لے یا پوائنٹ لے لے، تیسرا پوائنٹ لے لے، چوتھا پوائنٹ لے لے، تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے میسج کو انتہائی افیکٹو بنا سکتے ہیں، اپنے ایسے کو، اپنے لیٹر کو، اپنی سی وی کو، اور آپ کا کمیونیکیشن افیکٹو ہو سکتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن صرف یہ ماس کمیونیکیشن یا اس کے حوالے سے نہیں ہے. ہم جو ایکیڈیمک رائٹنگ پڑھتے ہیں یا مطلب جو کمیونیکیشن سکلز پڑھتے ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ کے لیٹر رائٹنگ کے لیے، آپ کے ایسے رائٹنگ کے لیے، آپ کی سی وی رائٹنگ کے لیے، آپ کی کمپریہنشن کے لیے، آپ کے پرائسے کے لیے، آپ ان ساری چیزوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو تھینکس فار یور اٹینشن اینڈ خدا حافظ.